अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब मुनीर रकम कहते हैं कि TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी है और काबिल हुकाम हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। इस पर बात होगी। इसके साथ साथ जो है पंजाब में कौमी असम्बली और सेनेट की तर्ज पर पार्लिमानी निज़ाम मुतारिफ कराने की भी तजवीज़ दी गई है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमारे लिए हुकूमत में शामिल होने के लिए अभी तक मुकम्मल एतमाद साजी जो है वो नहीं हुई। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले बात होगी जो कि हम देख रहे हैं कि मुल्क में दहशत गर्दी एक फिर से जोर पकड़ रही है। आज कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों ने हमला करके मुसाफिरों को जो है वो यरगमाल बनाया। क्या कहेंगे? अच्छा मिस भाई, बहुत सीरियस किस्म का वाकया हुआ है जिसके अंदर तकरीबन 400 के करीब, बल्कि इससे भी ज़ायद जो मुसाफिर हैं इस वक्त वो ट्रेन के अंदर मौजूद हैं, वो यरगमाल बना लिए गए हैं। और वो जो रिपोर्ट्स वहाँ पर से आ रही हैं वो कोई ज़्यादा हौसला मंद नहीं है, बल्कि हौसला शिकन है। और जो आपने बात की कि शिद्दत पसंदी जो है इसमें तेज़ी आ रही है, तेज़ी आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है और बहुत ज़्यादा आ चुकी है। बन्नू कैंट पर हमले के बाद ये एक दूसरा बड़ा हमला है जो फौरी तौर पर हुआ है। तो ये अगर आप थोड़ा सा इसके पीछे चले जाए चंद दिन पहले, तो जो एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के अंदर हुई हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, मेरा ख्याल है कि उसका भी एक इसे समझ लें कि एक उसका रिएक्शन समझ लें, और उसकी जो एक शिद्दत है वो हमारे सामने तेज़ी से आ रही है। वो ये है कि दाइश के जो मोहम्मद शरीफ साहब थे, जो एक दहशतगर्द जो हैं, उनको जब पकड़ के इंडिया के हवाले किया गया, अमेरिका के हवाले किया गया, तो उसके बाद कांग्रेस के अंदर अगरचे कि ट्रंप ने हमारी बड़ी तारीफ़ की पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त उनके अंदर मैंने उस दिन भी बात की थी कि पाकिस्तान को एक पाकिस्तान इज़ वॉकिंग ऑन ए थिन रोप। तो वो जो थिन रोप पर वॉक कर रहा है उसके अंदर आपके कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो बढ़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो मसाइल तेज़ी से अब बढ़ चुके हैं और बढ़ेंगे। इसके अंदर अगर बात करें तो आज जैसे आपने मुनीर साहब की बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ बताया कि ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो रही है उसकी जो ओरिजिनेशन है या जो ओरिजिनेट हो रही है, वो जो उसका ओरिजिन है वो इस वक्त अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से ये सब कुछ हो रहा है और अफगानिस्तान से ये ट्रांसफ़र हो रही है और बाकायदा एक छतरी के नीचे हो रही है, अफगान गवर्नमेंट के अबूरी गवर्नमेंट की छतरी के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। और उन्होंने वहाँ पर जिक्र किया कि जनाब इस वक्त वहाँ पर जो मुतअद्दिद किस्म की तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें, उनकी कुछ तादाद जो है 20 के करीब है। इसमें अलकायदा भी है, TTP भी है, मजीद ब्रिगेड है, PLA है और दीगर तंजीमें हैं। तो ये तंजीमें, और इसके साथ अगर बलूचिस्तान की भी तंजीमें डालूँ तो BLA समेत और भी बहुत सारी तंजीमें हैं जो कि इस वक्त ना सिर्फ अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हो रही हैं, यानी टेररिज्म वहाँ से आ रही है, बल्कि आप ये समझ लें कि इससे कोई बैद नहीं है कि कुछ ईरान के एरिया जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ से भी आ रही हो ये सारा कुछ। सही। तो अब ये जो लोग इसमें शामिल हैं, जो 400 के से ज़ायद लोग, कुछ तादाद 500 के करीब बता रहे हैं, ये बहुत परेशान कन सूरत हाल है। और तकरीबन मेरा ख्याल 48 घंटे का अरसा हो चुका है, 36 घंटे तो कम से कम हो चुके हैं जब से वो यरगमाल बनाए गए हैं। कोयटा से ये पेशावर जा रही थी ये ट्रेन जो है, और इसे बुलान का इलाका अगर आप अपने कोयटा विज़िट किया हो तो सिब्बी से कोयटा के दरमियान एक बड़ा दुश्वार गुजार इलाका है जिसे बुलान का इलाका कहते हैं। वहाँ चूँकि बुलंदी इतनी ज़्यादा होती है और बाज़ औक़ात ट्रेन को 2 इंजन भी लगते हैं, एक दौर में लगते थे, तो वहाँ पर ट्रेन की जो रफ्तार है वो भी सुस्त जो है वो हो जाती है, तो वहाँ पर उसको टारगेट करना कदरे आसान हो जाता है। अब ये जो वाक़या सामने आया है इसके अंदर ये पता चला है कि पहले दहशतगर्दों ने एक ख़ास पॉइंट के ऊपर, एक ख़ास टनल के करीब पहले जो है उसके जो ट्रैक है उसको ब्लोन अप किया और उस यानी उसे धमाके से उड़ा दिया। उसके बाद जब ट्रेन रुकी तो उस पर शदीद फायरिंग भी की गई। बिल्कुल। तो अब इसके अंदर औरतें भी पता चली हैं, बच्चे भी पता चले हैं, और ये भी पता चला है कि आपके जो अस्करी इदारों के लोग हैं वो भी एक बड़ी तादाद में वहाँ उसके अंदर मौजूद है, और जो 500 की फिगर है उसमें वो भी लोग शामिल हैं। तो कुल मजमूई तौर पर अगर मैं बात करूँ तो ये है कि इस वक्त
عام لوگ پلس جو آپ کے عسکری اداروں کے لوگ ہیں وہ وہاں یرغمال ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہے. صحیح. اچھا اسی طرح کا یعنی اس سے ملتا جلتا واقعہ، یعنی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ وہاں ٹرین کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ تقریباً نومبر 2024 میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن سے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر جو ہے دھماکہ ہوا تھا. 26 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 62 زخمی ہوئے تھے. اچھا. ان میں بھی 12 کا تعلق جو تھا لیویز ایف سی اور فوج سے تھا. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ سٹیپ اپ کر دیا دہشت گردوں نے اپنے ایک ریئیکشن کو. اور ان علاقوں کے اندر پہلے عام طور پر راکٹ حملے ہو جایا کرتے تھے، ٹریک اڑا دیا جاتا تھا، لیکن براہ راست ٹرین کے اوپر حملہ کر کے وہاں مسافروں کو یرغمال بنانے کے واقعات ہمارے نوٹس میں نہیں ہیں، یا اس طرح کے واقعات تو میرا خیال ہے نہیں ہوئے. صحیح. ایسا سب ہم نے یہ بھی دیکھا دہشت گردوں کے حوالے سے جو ہے وہ اٹامک پارک کے جو ملازمین تھے ان کا اغوا ہونا یا ان کو یرغمال بنا لینا. پھر اس کے بعد ابھی جو حادثہ ہوا جس میں 400 سے زیادہ آپ بتا رہے ہیں فگر کے 400 کا فگر ہے جس میں جو مسافر ہیں انہیں یرغمال بنا لیا گیا. یہ دہشت گردوں کے لیے یرغمال بنانا یا اغوا کرنا یہ اتنا آسان ہدف ہوتا ہے؟ دیکھیں ہونا تو نہیں چاہیے. میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی یہاں پر میرا خیال ہے کافی دفعہ اور متعدد بار یہ کہا تھا کہ پاکستان کا جو اس وقت ایک بڑا مسئلہ جہاں دہشت گردی ہے وہاں انٹیلیجنس فیلئر. یہ جو پاکستان کے اندر انٹیلیجنس فیلئر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے واقعات میں اور زیادہ تیزی آ گئی ہے. میں نے کمپیریزن کیا تھا کہ انڈیا کے اندر بھی واقعات ہوئے لیکن وہاں کی انٹیلیجنس بڑی تیز نکلی اور انہوں نے پھر وہاں پر اس کو کم از کم پلگ کیا، اس کو کیپ کیا اور اب اتنے واقعات نہیں. لیکن پاکستان میں اگر پہ در پہ واقعات ہو رہے ہیں اور ایک ہی ریجن ہے اور ایک ہی جگہ سے سب چیزیں اور ملتے جلتے قسم کے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ جب آپ داعش کے خلاف ایک آپریشن میں جائیں گے تو اس کا ریئیکشن بھی آئے گا. تو سب سے زیادہ جو آپ کسی چیز پر ریلائی کر سکتے ہیں وہ آپ کی انٹیلیجنس ہوتی ہے. تو یوں لگتا ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر یا اس کے اندر لوپ ہول جو ہے اس میں لوکینس بہت زیادہ ہیں اور ان ایریاز کو مکمل طور پر یا درست طور پر واچ نہیں کیا جا پا رہا. اچھا. جیسے آپ نے بھی بات کی کہ جناب اٹامک انرجی کمیشن کے جو لوگ وہاں سے اغوا ہوئے تھے وہ آج تک ان کا پتہ نہیں چلا. تو ڈیفینیٹلی وہ بھی بلوچستان کا علاقہ تھا. آپ کو یاد ہے وہ چاہی کے قریب غالباً ہوا تھا واقعہ. تو اب یہ واقعہ بھی بلوچستان کے اندر ہے. چلیں تھوڑا ڈسٹنس ہوگا لیکن یہ نظر آتا ہے کہ جو آپ کے ٹیررسٹ ہیں وہ بڑا فریلی موو وہاں کر رہے ہیں. ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں وہ جلدی سے یعنی اپنے آپ کو گیدر بھی کر لیتے ہیں، جہاں ٹارگٹ بھی کرنا چاہیں تو آسانی سے کر لیتے ہیں. اب ظاہری بات ہے جو ٹرینیں ہیں یہ زیادہ تر اس کے اندر ہی سیکیورٹی ہوتی ہے، اس کے دائیں بائیں تو اتنی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی کہ ٹریک ہے، ٹریک پہ صرف ٹرینیں چلنا اس کے اندر سیکیورٹی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر اگرچہ کہ سیکیورٹی ایسی ہوتی ہے وہ ٹرین کے ساتھ بھی چلتی ہے لیکن وہ بھی ایک سرٹن ایریاز ہوتے ہیں. تو بہت سارے ایسے ویک مقامات آتے ہیں جہاں پر دہشت گرد بسانی جو ہے اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس یہ ٹنل کے اندر یہ واقعہ ہوا یا ٹنل کے پاس واقعہ ہوا وہ تقریباً مین روڈ سے 25 کلومیٹر دور ہے. وہاں سے وہاں تک پہنچنا ایک تو پہلے ہے کہ بہت مشکل تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر اب کوئی رابطہ نہیں ہے کیونکہ وہاں انٹرنیٹ سروس نہیں تھی، وہاں پر کوئی موبائل سروس نہیں ہے. تو وہاں سے اب سب سے زیادہ پریشانی ان لوگوں کو ہے جن کے پیارے جو ہیں اس ٹرین کے اندر موجود ہیں اور جو اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ ان کو اطلاعات پہنچانے کا جو ایک سسٹم ہے جو آپ کو ریلوے اسٹیشنوں پہ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے. وہ پریشان پھر رہے ہیں. سب کے عزیز و اقارب جو ہیں ان گاڑیوں کے اندر موجود ہیں اور بچے عورتیں. تو فائرنگ کی اطلاعات کے بعد اب یہ بھی ایک یعنی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہاں کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہو کیونکہ جس طرح کی فائرنگ اندھادھند فائرنگ کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں تو ظاہری بات ہے جب ٹرین کے اوپر گولیاں برسائی جائیں گی تو گولی تو نہیں دیکھتی نا کہ اندر کون بیٹھا ہوا ہے. ایسے سب انٹیلیجنس فیلئر کی بات کر رہے ہیں. میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار میرے کوٹ کر دیے تو پھر ہم کس پہ ریلائی کریں؟ دیکھیں ظاہری بات ہے انٹیلیجنس کے اوپر ہی آپ نے ریلائی کرنا ہے. اس کے جو میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار میرے جو ہے اس پر توجہ نہیں دے سکتے. آپ کیسے اس کو ٹھیک کریں گے؟ ابھی اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ اس موقع سے ذرا فائدہ اٹھا کے گورنمنٹ کو اچھا خاصا لتاڑ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب گورنمنٹ جو علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ ملک جو ہے اس وقت وہ دہشت گردی کے سرغے میں ہے اور جو حکومت ہے اس کی شاید پرائرٹیز کہیں اور ہیں، ان کی توجہ کہیں اور ہے. حکومت کی جو پرائرٹیز ہیں وہ پی ٹی آئی ظاہری بات ہے. اچھا اب پی ٹی آئی نے بھی تو 9 مئی کے اگر واقعات دیکھ لیں تو ان کا بھی تانا بانا کہیں یہیں آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے. تو بہرحال اس وقت بہت گریم پوزیشن ہے. بات ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو وہاں پر دہشت گرد اس وقت باقاعدہ دندناتے پھر رہے ہیں
اور وہ جس طرح چاہتے ہیں ایک سافٹ ٹارگٹ لیتے ہیں اور بڑی آسانی سے اس وقت ہٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو جب تک آپ وہاں پہ اپنی سیکورٹی کو بیف اپ نہیں کریں گے اور ٹارگٹس کو ان کے جہاں جہاں ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ہٹ نہیں کریں گے, ان کو وہاں سے ڈسپرس نہیں کریں گے, تو یہ واقعات آنے والے دنوں میں اور بڑھ سکتے ہیں. دیکھیے ٹرین کا آپ کا پورا ایک نظام ہے نا, ذرائع آمد و رفت جو ہے آپ کے, اس کے اندر ٹرین ایک مین ایک آپ کا ذریعہ ہے. اور بلوچستان کو خاص طور پر اگر میں بات کروں تو ٹرین دوسرے صوبوں سے ملانے کے لیے ایک ٹریک ہمیشہ سے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو اب ٹریکس کے اوپر اٹیک کر کے اور پھر یہ ہے کہ آپ معصوم لوگوں کو جو اٹیک کرتے ہیں, تو یہ بزدلانہ کاروائیاں دہشت گردوں کی نظر آتی ہیں کہ وہ بھی ڈیسپریٹ ہے. پاکستان کی افواج جو ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہیں اس سے وہ ڈیسپریٹ ہو کے اس وقت بچوں, عورتوں کو اور جو مسافر ہیں غیر مسلح ہیں اور بالکل نہتے ہیں ان کو اٹیک کر کر وہ ایک دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. ایسا صاحب رمضان کے بابرکت مہینے کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے, کلات کا خودکش وہ حملہ وہ ہم نے دیکھا, پھر اس کے بعد ابھی بنو کینٹ پہ یہ حملہ. ہم یہ تو ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یک کے بعد دیگرے دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے اور ہر پروگرام میں ہم اس کے اوپر ایک اچھی خاصی ڈیبیٹ کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں اس کے حل کی تجویز دیں, لیکن وہ جو تجاویز ہوتی ہیں یا جو حل بتایا جاتا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ابھی بات ہوئی تھی ابھی ہم نے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب نے جو باتیں کی اس کے اندر یہی کہا گیا کہ پاکستان جو ہے اس وقت دہشت گردی کا شکار بنایا جا رہا ہے. اچھا. اور یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے اندر طالبان کی جو عبوری حکومت وہاں قائم کی گئی ہے وہ اس کو باقاعدہ چھتری بن چکی ہے. اچھا. تو یہی دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے 9/11 کے بعد دہشت گردی کے جنگ کے اندر فرنٹ لائن اتحادی بن کر اس دنیا کو محفوظ کرنے کے لیے اپنا رول جو ہے اسے نبھایا. اچھا. اور اس کے نتیجے کے اندر پاکستان خود غیر محفوظ ہوا ہے. تو اب دنیا بھی پاکستان کے حوالے سے دیکھے, ورکنگ ایک گروپ بنایا جائے, اس کے اوپر ان کے روٹ کازز کو دیکھا جائے اور اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. صحیح. جہاں تک جن دہشت گردوں کی بات ہو رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے, میں نے آپ کو مصباح کچھ عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ ایک بڑا سسٹمیٹکلی افغانستان کے اندر سے میدان جنگ کو ٹرانسفر آلموسٹ کر دیا جا چکا ہے پاکستان کے اندر. اچھا. اور شاید اس کا کچھ حصہ اور رہ گیا ہے اور اس کے اندر افغان گورنمنٹ براہ راست ملوث ہے. اور افغانیوں کا یہاں پر آنا, اور ابھی جو پچھلی جو کاروائیوں کے اندر جو پاکستان کی فورسز نے کی ہیں اس کے اندر جو بندے مارے گئے ہیں اور اس میں بالکل صاف پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر افغانی شامل ہیں. وہ جو 17 دہشت گرد جو 16 یا 17 دہشت گرد بنو کینٹ کے اندر جو ہیں جن کو جنم حاصل کیا گیا اس کے اندر بھی افغانی موجود ہے. تو افغانی جو ہیں ان کے آنا اور ان کے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی گیم پاکستان کے خلاف شروع کی جا چکی ہے. ایسا صاحب آپ نے بھی کہا کہ اس کے جو تانے بانے وہ افغانستان سے ملتے ہیں. ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جو بھی خودکش حملے ہو رہے ہیں اس کی جو سازش ہے یا اس میں براہ راست افغانستان ملوث ہے. سوال یہ ہے کہ لیکن یہ جو خودکش حملے یا خودکش بمبار ہیں یہ پاکستان میں ہی داخل کیے ہوتے ہیں, یہ ایران میں کیوں داخل نہیں ہوتے؟ دیکھیں پاکستان میں کیوں داخل ہوتے ہیں, دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے, اس کا ایک اپنا رول ہے, آپ ایک اٹامک پاور ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں جی پاکستان میں کیوں داخل ہوتے ہیں تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ انڈیا ہے پاکستان کے. اچھا. پاکستان کا دشمن ملک جو انڈیا ہے, اگر یہ دہشت گردی کے تانے بانے اگر ہم ملائے جائیں تو سب سے پہلے تو انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں نا. اب انڈیا کے ایران کے ساتھ تعلقات اتنے کشیدہ نہیں ہے, پاکستان کے ساتھ ہیں, کیونکہ پاکستان کی ایگزسٹنس کو کبھی بھی انڈیا نے تسلیم نہیں کیا, یعنی 70-75 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. تو اس لیے ایک پراکسی وار پاکستان کے خلاف 9/11 کے بعد شروع کی گئی دنیا کے ممالک کو, اور میرا خیال ہے انڈیا اور یہ سارے امبریلا اور USCI یہ سب مل کے پاکستان کو ڈبل کراس کیا گیا, پاکستان کا ساتھ بھی لیا گیا اور پاکستان کو نقصان بھی پہنچایا گیا. تو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری سب سے پہلی تو انڈیا کی ہے نا. اس نے بہت بڑی انویسٹمنٹ اس وقت افغانستان میں کی ہے, کونسلیٹ بنائے ہیں, اور ان کونسلیٹ کے علاوہ وہاں پر ٹریننگ کیمپس ہیں جہاں سے لوگوں کو ٹریننگ کر کے پاکستان بھیجا جاتا ہے. پھر دیکھیں بڑی پلاننگ کے ساتھ امریکنز نے اپنا اسلحہ یہاں چھوڑا, جدید ترین اسلحہ ہے وہاں پر, ہیلی کاپٹرز ہیں, نائٹ ویژن گاگلز ہیں, اور ہر طرح کا جدید ترین اسلحہ پھینکا گیا, جس پہ ٹرمپ نے کہا جی میں نے اسلحہ واپس بھی لینا ہے, تو وہ اسلحہ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا. تو میرا خیال ہے ان کے لیے دہشت گردی, چونکہ اب ان کے پاس بھی ہیوی ویپنری موجود ہے, اور باقاعدہ آپ یہ سمجھے کہ دہشت گرد بھی جو اسلحہ یوز کر رہے ہیں وہ ایک فوج کا اسلحہ ہے باقاعدہ. تو میرا خیال ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ انڈیا ہے. ایسے صاحب ارباب اختیار ان تمام حملوں کو افغانستان سے جوڑ کے خود کو کیا ان تمام تر ذمہ داری سے آزاد کر لیتے ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. وہ میرا خیال ہے نہ تو آزاد کر رہے ہیں, نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کی جو فورسز ہیں, آپ کے جو ادارے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اب اپنی وہ کردار بھی ادا کر رہے ہیں, وہ لڑ بھی رہے ہیں. اچھا.
اگر ان پہ اٹیک ہوتا ہے اس کا جواب بھی دیتے ہیں, اور بعض اوقات آپ وہاں پہ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں. تو جو ان کے ہائیڈ آؤٹس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ چیزیں تیزی سے اور بڑھ رہی ہیں, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. مصباح, آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے فوراً بعد جب آپ نے یہ کیا تھا, وہ کیا کہتے ہیں, آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب وغیرہ, تو انہی کے نتیجے کے اندر تو اس وقت بھی دہشت گردی بہت بڑھ چکی تھی, اور اس کو ختم کیا گیا تھا, کلا کما کیا گیا تھا. لیکن پھر اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کے اندر آج بھی بحث کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں کیوں افغانستان سے ان لوگوں کو لا کے یہاں بسایا گیا. ایک بہت بڑا جو اس وقت کا فیکٹر تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک بہت ہائی لیول قسم کا کمیشن بننا چاہیے, اور اس کے اسباب کو چیک کرنا چاہیے کہ ایسے دہشت گردوں کو کیوں اجازت دی گئی کہ جن کو نکال دیا گیا تھا پاکستان سے, اور ان کو لا کے یہاں بسایا دوبارہ سے کیوں جو کیا گیا. پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر یہ بار بار بات کی جاتی ہے, اور اب بھی آپ کو پتہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں بڑے بغلے بجاتے ہیں, اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. یعنی ایک پریشر بھی تو آپ بلڈ اپ کریٹ, یعنی ایسی قوتیں جو پاکستان کو مذاکرات کے لیے بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ مجبور کر رہی ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کریں, یا دہشت گردوں کو مذاکرات کے ذریعے کوئی سہولیات دیں, ٹھیک ہے نا, اور مزید اپنے آپ کو کمزور کریں. اب یا تو آپ ان کی بات کو مان لیں, ان کے سامنے بو ڈاؤن ہو جائے, یا پھر یہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے دہشت گردوں سے بات نہیں کرنی. اب جو پاکستان کی اس وقت عسکری قیادت ہے, پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل قیادت ہے, وہ میرا خیال ہے کیٹیگورکلی یہ کہہ چکی ہے کہ ہم ٹیررسٹ سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. ایسے صاحب افغانستان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہو سکتی, جو حالات اس وقت پیدا کر ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے, لیکن ٹیبل ٹاک تو صورت میں ہو سکتی ہے نا جب نیتیں صاف ہوں, اور جب آپ اٹیکس کر رہے ہیں تو اس وقت پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آپ اٹیک کا جواب اٹیک سے دیتے ہیں, اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں, نہیں کہ آپ جا کے مذاکرات کر کے منت سماجے شروع کر دیتے ہیں. منت سماجت کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بہت کمزور ہیں, اس کا تو دوسرا مطلب یہ ہوا نا کہ آپ بہت کمزور ہیں. صحیح. تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. تو ارباب اختیار کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ آئین اور جمہوریت کی جو کمزوری ہے اس کا مطلب ان انتہا پسندوں کی مضبوطی نہیں ہے جو دہشت گرد حملے کرتے ہیں, یا وہ جو اس مخصوص ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں, اس ساری سازش میں جو ملوث ہیں. دیکھیں مصباح, 9/11 کے بعد یہاں آئین اور قانون تو اگر میں بات کروں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی رہی ہے. اچھا. تو اب اگر پی ٹی آئی کے دور میں اگر تھوڑی دیر کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ آئین اور قانون ٹھیک ہے جی, اس وقت ٹھیک تھا, آئین اور قانون اور باقیوں کی وجہ کے دور میں نہیں تھا. اچھا. تو چلے جی, پی ٹی آئی کے دور میں بھی اسی طرح ٹیررزم ہوتی رہی, تھوڑی کم ہوگی, لیکن دھماکے اور واقعات تو اس وقت بھی, جیل اس وقت بھی توڑے گئے. تو یہ جو آئین اور قانون کا تو آپ کا ایک سسٹم مضبوط ہوتا ہے نا, لیکن یعنی یو آر ان اے اسٹیٹ آف وار. اب صورتحال یہ ہے کہ آئین اور قانون جو ہے یہ تو اس وقت اس کی امپلیمنٹیشن ہے, اس وقت یہ لاگو ہوگا, پریویل کرے گا کہ جب کہ ملک کے اندر ڈیفنس سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. اس وقت میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں یو آر ان اے اسٹیٹ آف وار, اور وار یہ ہے کہ پورا ایک جو آپ کا ہمسایہ ملک ہے افغانستان, وہ پچھلے کئی دہائیوں سے ایک ماجگاہ بنا ہوا ہے گریٹ گیم کا, جس کے اندر بڑی قوتوں کے بہت سارے انٹرسٹ ہیں, اور جو ریجنل ممالک ہیں ان کے انٹرسٹ ہیں, اور بہت ساری قوتیں ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہیں. جہاں امریکن اسلحہ موجود ہے وہاں دہشت گرد موجود ہیں, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس کا سارا جو برنٹ ہے وہ پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر انٹیلیجنس, دیکھیں انٹیلیجنس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس نیٹ ورک کو اسٹرانگ کرتے ہیں تو آپ ان کو اٹیک کرنے سے پہلے ہٹ کر سکتے ہیں. اچھا. دوسری بات ہے کہ سویپنگ قسم کے بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو آپریشنز کی ضرورت ہے, اور جہاں جہاں آپ کو اطلاعات ملے کہ کہیں ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ہٹ کریں. ابھی وہاں نہ ہٹ کریں, بلکہ ان کو ہٹ کرنا چاہیے. اگر افغانستان کے اندر بھی موجود ہے تو وقت آ گیا کہ افغانستان کے اندر بھی ہٹ ان کو کریں, تاکہ اس کا جواب ان کو وہاں ملے. ہم یہ جسٹیفیکیشن کیسے دے سکتے ہیں کہ چونکہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی آئین قانون یا پھر جمہوریت کے اوپر اس طرح امپلیمنٹیشنز نہیں ہو سکا تھا, جس کی وجہ یہ تھی کہ دہشت گردی مزید پنپی, اور اب وہی پی ایم ایل این کے دور میں بھی ہم اسی کے اوپر عمل پیرا ہیں. دیکھیں میں نے پھر آپ سے کہا کہ یہ تھوڑی دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو آئین قانون یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. ریاستیں آئین اور قانون کو اس وقت امپلیمنٹ کرتی ہیں جب وہ آزاد ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کی کوئی جنگ نہیں چل رہی ہوتی. جب جنگی معاملات شروع ہو جاتے ہیں ملک میں, ایک آپ حالت اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں, تو پھر تھوڑے سے اس کے پیرامیٹرز بھی بدل جاتے ہیں. پھر اس وقت آپ کی جو پرائرٹی ہوتی ہے وہ آپ کی سیکیورٹی ہوتی ہے, آپ کی ڈیفنس ہوتی ہے. تو اس وقت آپ صرف ٹیررزم کو فیس نہیں کر رہے, آپ ایک جنگ کو فیس کر رہے ہیں. اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ایک میدان جنگ تھا جو افغانستان میں یہ گروپس لڑ رہے تھے امریکن فورسز کے خلاف. اب وہ بڑی تیزی سے آپ کے دشمن نے پاکستان میں شفٹ کیا. اس میں آپ سمجھ لیں محلاتی سازشیں بھی ہو سکتی ہیں, اس میں بین الاقوامی سازشیں بھی ہو سکتی ہیں. تو پاکستان کو, اور ایک آپ کو پورے خطے میں ایک نئی چیز وہاں نظر آ رہی ہے. پھر میں آپ سے کروں گا, میں اس میں غزہ میں چلا جاتا ہوں. یہاں گریٹر اسرائیل جو ہے اور
یعنی کوئی متھ نہیں رہا، وہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے، غزہ کے اوپر قبضہ کرنے کی امریکہ باتیں کر رہا ہے، تو اس کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ پاکستان کو سکڑنے کے لیے، مجبور کرنے کے لیے بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ صحیح، تو خودکش حملہ کرنے والوں کو ایسا صاحب صرف جو ہم خوارج کہہ رہے ہیں، ان کو خوارج کہہ دینا وہ مسئلے کا سولوشن ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خروج اور تکفیر کا اصل مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بالکل ہے، اور وہ کر بھی رہے ہیں پاکستان کے اندر نا، لیکن جو مان ہی نہیں رہے، جو دین کے نام پر معصوم بچوں کو، پھولوں جیسے بچوں کو، عورتوں کے پرخچے اڑا رہے ہیں، ان سے کون سے مذاکرات کیے جائیں؟ مجھے بتائیں نا۔ جہاں ٹرین ہے پوری اور مسافر ہیں، وہ بے گناہ ہیں، وہ ان کو جاتے ہیں، ان کو فائرنگ کر کے مار دیتے ہیں، کہ آپ ان کو انسان کہنے کے وہ حقدار رہتے ہیں؟ جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ان سے کس طرح کے مذاکرات ہوں گے؟ ان سے اسی لینگویج میں بات کی جائے گی جس لینگویج میں وہ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ لینگویج تو بات اس وقت ہوتی ہے مذاکرات کی کہ دوسری طرف سے اگر آپ یہ سمجھے نا کہ باربرزم کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے تو پھر آپ کو ایک آئرن ہینڈ سے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان کے ادارے کر رہے ہیں، لیکن میں نے پھر یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا، 9/11 کے بعد ایک لمبا ہم نے ٹینیور وہ بھی دیکھا ہے، اور پاکستان پہلے بھی کامیاب ہوا، اب بھی ہو جائے گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، پاکستان اس میں سے بھی نکل آئے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درمیان میں جو آپ نے لوپ ہولز کھیلے، وہ سیکیورٹی لوپ ہول ہوا، کیوں فیض حمید کے دور کے اندر، کیوں باجوہ صاحب کے دور کے اندر، کیوں عمران خان صاحب کے دور کے اندر ان ٹیررسٹ کو یا ان لوگوں کو دوبارہ لا کے پاکستان میں بسایا گیا؟ کیا وجوہات؟ یہ ایک ہائی لیول انکوائری کیوں نہیں ہو رہی کہ جب ایک چیز ختم کر دی گئی تو پھر ان کو یہاں لا کر کے جی نہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ان کو گنجائشیں دینی چاہیے؟ کیوں دی آپ نے گنجائشیں؟ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ایک نئی انکوائریاں ہونی چاہیے، اس پر نئی ایک ڈیبیٹ اس ملک کے اندر ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ آپ دہشت گردی ختم کرتے ہیں، پھر ان دہشت گردوں کو لا کے ایسے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ اس دور میں کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ نے یہاں پہ بسایا؟ دیکھیں میں نے اسی لیے کہا نا کہ اگر یہ سازش نہیں ہے تو پھر کیوں لایا گیا، اور اگر لایا گیا تو پھر اس کی تحقیقات کیسے ہوگی؟ اس پہ ہائی لیول انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا یہ سازش تھی، کیا یہ آنے والے لوگوں کو یا حکومت کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر گرانے کے لیے حرکتیں کی گئی تھی کہ دہشت گردوں کو پہلے انٹر کر دیا گیا تھا کہ اگر ہمیں اتارا جائے گا اپنے آخری دور میں تو یہ ہمارا پریشر بلڈ اپ کریں گے، اور گنڈا پور صاحب جیسے لوگ پھر کہیں گے کہ جناب حکومت کو کوئی اور کام نہیں ہے۔ سوال یہ کہ ان کو لایا کون تھا اور کیوں لایا تھا؟ سب کو پتا تھا دہشت گردی انہوں نے کی ہے، یعنی ضرب الاسب جو آپ نے کیا، رد الفساد آپ نے کیا، کس لیے آپ نے یہ آپریشن کیا تھا؟ ان کو ختم کرنے کے لیے نکال دیا آپ نے، کامیاب ہو گئے پھر لانے والے۔ تو بہت ساری چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، بہت سارے اس کے فیکٹرز کو دیکھنا پڑے گا، اور ابھی تو میرا خیال ہے کہ آپ پورے فوکس کرنا چاہیے کہ اس ٹرین کے اندر کم سے کم جانی جو نقصان ہو اور کسی طریقے سے ان کو ریلیز کروایا جائے اور دہشت گردوں کا اس کے اندر کما کیا جائے۔ احسن صاحب، جیسے علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ہوئی اور پی ٹی آئی کا ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، چونکہ اس وقت دہشت گردی کی جو نئی لہر اٹھی ہے اس کے پنپنے کی ایک بڑی وجہ بھی ہے کہ حکومت کی جو توجہ ہے وہ کہیں اور مرکوز ہے، وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حکومت کی توجہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے اور سیکیورٹی کو اس طرح نہیں توجہ دے پا رہے۔ پی ٹی آئی کی میں اس کی بات میں کتنی صداقت ہے؟ ایسا ہے کہ گورنمنٹ کی توجہ کہیں اور ہے اور وہ ملک کے معاملات کہیں اور دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی طرف توجہ ان کی ابھی سے نہیں ہے، جو آپ کے 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے بعد سے پی ٹی آئی کی طرف بھرپور توجہ ہے۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، جو آپ انسٹالیشن پہ حملے آپ نے دیکھے، سارا کچھ دیکھے، وہ اسی طرح کا ایک سین تھا نا۔ تو انٹرنلی جو شہروں کے اندر جو ایک پولیٹیکل جماعت اپنے آپ کو دعویٰ کر رہی تھی، تو گورنمنٹ کا اس کی طرف توجہ چلے جانا ایک نیچرل سا امر ہے، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے، اس کا جو تسلسل ہے، اس کے آگے جو چیزیں چل رہی تھی، تو وہ تو آج تک اسی کو فوکس کر رہے ہیں۔ ایسا یہ تو آپ کے ملک کی سیاسی جماعت ہے نا؟ ملک کی سیاسی جماعت ہے، لیکن کوئی سیاسی جماعت اگر قانون کو ہاتھ میں لے لے، لاء کو ہاتھ میں لے لے، تو سیاسی جماعت بے شک رجسٹر ہوتی رہے، اس ایکٹ کو نہیں دیکھیں گے آپ کہ بھی کیا کریں، ان کے لوگ کیا کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ ان کو اسی طرح ڈیل کریں گے۔ تو بات یہاں پر یہ ہے، بہت ساری تنظیمیں یہاں پر رجسٹرڈ ہوئی، بہت ساری تنظیمیں پاکستان میں کل عدم قرار دے دی گئی بعد میں، کیونکہ ان کے جو ایکٹس تھے اس ایکٹس کی بنیاد کے اوپر ان پر فیصلے کیے گئے۔ اسی طرح جو پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے پھر یہ ساری کارروائی ہوئی۔ تو سوال اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر تو توجہ آئے گی اور وہ میرا خیال ہے آگے بھی رہے گی۔ صحیح ہو گیا، آگے بڑھیں گے۔ پنجاب میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرز پر پارلیمانی نظام متعارف کرانے کی جو تجویز ہے، اس پہ بتائیے گا سنجا صاحب۔ یہ میرا خیال ہے عجیب سی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ پارلیمانی نظام پنجاب میں آپ کا جو جتنا بھی پورا سسٹم ہے، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چل رہا ہے۔ اچھا، اور 1973 کے تحت پنجاب نے کیسے چلنا ہے، بلوچستان نے کیسے چلنا ہے، اسمبلی نے کیسے چلنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کیبنٹ نے کیسے چلنا ہے، اور سندھ کی کیبنٹ نے کیسے چلنا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، اور اگر آپ نے کوئی تبدیلی لانی بھی ہے تو اس کی قرارداد یہاں پیش نہیں ہوگی، اس کی قرارداد ہوگی یا تو پارلیمنٹ کے اندر۔
وہ تو سینٹ اور قومی اسمبلی میں کو آپ لا کے تبدیلی لائیں گے نا. پنجاب کے اندر کرنے سے کیا مطلب ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب اپنی قانون سازی, دیکھیں ایک سرٹن پیریڈ جو ہے نا آپ کے, آپ سمجھیں کہ کرائٹیریا ہوتا ہے اور سرٹن آپ کے پیرامیٹرز ہیں. کچھ چیزیں آپ اسمبلی سے کر سکتے ہیں, لیکن ایک سینٹ کے طور پر بنا دینا یہ آپ کا فیصلہ ہونا ہے, یہ وفاق کرے گی, یعنی آپ کی پارلیمنٹ کر سکتی ہے. تو میرا خیال ہے اس کے پیچھے بھی شاید وہی ایک خیال ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ لوٹ مار کر لی جائے. تو پنجاب کے اندر جتنی بڑی آبادی ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ جناب آبادی زیادہ ہے تو اس کو جیسے سینٹ اور 2 بنا دیجئے, تو پھر اس کے صوبے بھی زیادہ کر دیں, زیادہ کر دیں نا صوبے, 2 3 4 کر دیں اس کے صوبے, تاکہ آسانی سے ایڈمنسٹریشن اس کی ہو سکے. اب اس میں سوال میرے لگتا ہے کہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ اراکین آ جائیں, اور زیادہ اکوموڈیٹ ہو جائیں, ان کو بڑی بڑی تنخواہیں مل جائیں, یعنی کسی نہ کسی طریقے سے بجٹ کا ایک بڑا حصہ کھا لیا جائے. اور یہ جو آپ کے نمائندوں کی شکل میں عوامی نمائندوں کی شکل میں جو لوگ آئیں, ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز کے اوپر مزید یعنی کھاتا جا اور لگاتا جا. تو آپ زائد صوبوں کی بات کریں تو حسن صاحب کیا اس کے اوپر اخراجات لاگو نہیں ہوں گے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں نا, میں تو اس کو کاؤنٹر کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل مجھے نہیں سمجھ آتی کہاں سے آؤٹ آف بلو جو ہے نا ایک دم اس طرح کی چیزیں لے کے آ جاتے ہیں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پنجاب کے اندر کہ یہاں سینٹ بنایا جائے. پاکستان کے نہ تو اس کا کبھی پہلے کوئی اس طرح کا کوئی آئیڈیا ہے, اور پھر دوسری بات ہے کہ اگر یہ کرنا بھی ہے تو اس کی جو قرارداد ہوگی وہ نیشنل اسمبلی میں آئے گی. ٹھیک ہے, پنجاب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہے, کوئی پریشر ہے حکومت کے اوپر؟ ابھی اب جیسے کبھی دہشت گردی کی بات بھی ہو رہی ہے, کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کوئی پریشر ہے؟ ایک تو دہشت گردی کا پریشر. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات سے حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی. اچھا, واقعات ہیں, پاکستانی پریشان ہوتے ہیں, پاکستان جو ہے اس کے اوپر ضرور یہ چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے واقعات نہ ہوں, لیکن ان کے واقعات سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر حکومت کا بستر لپیٹ دیا جائے گا اور وہ فارغ ہو جائے گی, بالکل ایسا نہیں ہوتا, اور میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا بھی. تو اب اس کے اندر جو ہے اصل صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے ان کے پاس بھی اب دینے کو تو کچھ بھی نہیں نا. ان کے پاس بھی صرف جو ان کی صورتحال تو یہ ہے کہ ان کے تو وکیل اور علیمہ خان صاحبہ جو آپس میں لڑتے پھر رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب سے کون ملے گا, اور وہ جا کے کون کیا بات کرے گا, کیا بات کرے گا. تو ان کی تو صورتحال بالکل ہی ڈیفرنٹ چلی گئی ہے. اور دوسری طرف اگر میں بات کروں تو یہ پارلیمنٹ کے اندر شور تو مچا رہے ہیں, لیکن اصل میں نا مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس وقت جو اصل ایشوز ہیں وہ اس کے ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں. اچھا, اس کو کرپشن کے ایشوز ہیں, اور جہاں تک ڈیفنس اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں تو اس کے اندر ہمارا انٹیلیجنس کے جو نیٹ ورک کا میں سمجھتا ہوں کہ فیلئر بڑھتا جا رہا ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. ایڈمنسٹریشن کے ایشو میں دیکھ لوں کہ ایک طرف ہم حکومت کے دعوے ہیں کہ جناب ہم کرپشن کو ختم کر رہے ہیں, اور یہ ہے کہ ابھی یوٹیلیٹی سٹورز کی آپ نے بات سنی کہ جناب وہ بند کر دیے گئے چونکہ کرپشن کی وجہ سے تھی. لیکن آج ایک بڑی خوفناک سی خبر ہے, اس میں آئی اوپنر ہے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر, کہ میری ٹائم وزارت ہے, اس میں یہ پتا چلا اتنے بڑے گھپلے ہوئے ہیں کہ 2 جہاز باقاعدہ چلتے ہوئے بھیج دیے گئے ہیں. ایک کا نام ہے لاہور, ایک کا نام ہے کوئٹہ, اور یہ اس کی جو کیپیسٹی 1 کیٹیگری کے دونوں جہاز ہیں. ایک جو تھے راکی بندرگاہ پہ ٹھیکے پر تھے, $27,500 جو تھے ان کا ماہانہ کرایہ تھا. دوسرا جو تھا وہ پاکستان ریفائنریز کے طویل مدتی ٹھیکے پر تھا, $12,000 اس کا بھی تھا جو کرایہ. لیکن اب یہ دونوں جہاز جو ہے پتہ چلا بھیج دیے گئے, اور اتنی بڑی کرپشن ہوئی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں. میگا کرپشن, اسے میگا کرپشن کہہ رہے ہیں. تو حکومت کا جو اصل مسئلہ ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اداروں کے اندر, اس کی وزارتوں کے اندر کتنے میگا کرپشن کے واقعات ہو رہے ہیں. ابھی چینی کا بحران ایک دم جنم لینے لگا ہے کہ جی کہا گیا کہ جناب چینی جو ہے چونکہ اس کے اوپر ٹیکس زیادہ کر دیے گئے ہیں اور وہ ٹیکس کلیکشن کی گئی ہے, تو چینی مافیا اس نے سر اٹھا لیا اور انہوں نے چینی مہنگی کر دی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب بڑی پلاننگ کے ساتھ شو ڈالا گیا کہ شوگر مافیا نے کہ جناب وہ چینی بہت زیادہ زائد ہو گئی ہے تو اس کو باہر آپ نے ایکسپورٹ کر دی. اب اس طرح کے واقعات کر کے آپ اس کو امپورٹ کریں مہنگی بجلی اور مہنگی چینی. یعنی پہلے آپ نے جب آپ کو چینی موجود تھی اس وقت آپ نے اس کو ایکسپورٹ کر دیا ہے, اور چند یہ جو اسے ماضی کے اندر ہوتا رہا ہے, یہ کارٹلز ہے نا کہ پہلے باہر بھیج دیتے ہیں پھر اسی چینی کو واپس منگوا کے اس پہ ریٹ کما لیتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے. ایک طرف آپ کا یہ چینی والا سین چل رہا ہے, دوسری طرف آپ کا یہ والا سین چل رہا ہے, تیسری طرف پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ میں اضافہ کر لیا اتنا بڑا, اس میں کابینہ میں آپ نے ہیوج اضافہ کر لیا ہے, آپ کے پارلیمنٹیرین تنہائی بنا کے بیٹھ گئے ہیں. اب یہ سینٹ کی ایک قرارداد آ گئی ہے. یعنی آپ قومی خزانہ جو ہے وہ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں قومی خزانہ خالی ہے. نہیں خالی کہاں ہے, اس کو خالی کر رہے ہیں نا, ارباب اختیاریاں جو قرض لے رہے ہیں اس کو یہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس کی طرف زیادہ فوکس احسن صاحب, چونکہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ وفاقی کابینہ کے جو اراکین ہیں ان کی تعداد بڑھائی جاتی ہے, ان کی مراحت بڑھائی جاتی ہے,
تو جو ملازمین ہیں ان کو جو بنیادی ان کی وہ سیلری ہے یا جو پینشن ہے اس سے بھی محروم کیا جا رہا ہے. تو جو آئی ایم ایف کی بات بتائی جاتی ہے کہ چونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں تو یہ سارا کچھ کرنا ہماری مجبوری ہوتی ہے, تو وہ جو قرض کی یا شرط وہ لاگو ہوتی ہیں, امپلیمنٹیشن ہوتی ہیں, وہ ان کے اوپر نہیں ہوتی. یہ جو سرکاری عملہ ہوتا ہے یا جسے آپ اشرافیہ کہتے ہیں یہ, یا جسے ہونا تو آپ چاہیے, کیوں نہیں بیکار ہونا کریسی چاہیے؟ کہتے ہیں. اصل میں تو آئی ایم ایف کو یہ پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی آپ نے اتنی بڑی کیبنٹ کیوں بنائی. یہاں تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایف کو پاکستان کے انپریسیڈنٹڈ, یعنی میں سمجھتا ہوں واقعات ہو رہے ہیں ہسٹری میں ایسے نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر آپ کی جو بہت بڑی پوسٹ تھی اسٹیٹ بینک کی جو ہیڈ کی تھی وہ آپ نے آئی ایم ایف کو دے دی, ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف کو دے دی, ورلڈ بینک کو. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی پوسٹیں ہیں اور اوپر ان کا جو انفلوئنس اتنا بڑھ گیا کہ اس دفعہ جب آئی ایم ایف آیا ہے تو وہ آ کے عدلیہ سے مذاکرات کر رہا ہے, جہاں اور پھر آپ کے بجٹ کے کیسے بنے گا اس کے اندر آ کے اپنی سفارشات دے رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ ہم نے قرضہ لے لیا ہے کہ ہم مقروض قوم جو ہوتی ہے نا, پھر مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی ایڈمنسٹریشن کرنے کا بھی حق سے کھوتی چلی جاتی ہے. جب آئی ایم ایف ہر طرح کی چیزیں پوچھ رہا ہے, یہ آؤٹ آف دا وے ہیں, نہیں ہونے چاہیے اس طرح کے. اچھا ٹھیک ہے, جس لیول پہ وہ آ کے انفلوئنس کر رہے ہیں. بہرحال آپ جب کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ آئی ایم ایف ویسے تو بہت ساری چیزوں کا نوٹس لیتا ہے, آئی ایم ایف اس بات کا نوٹس نہیں لیتا کہ جو کابینہ تھی اس کا سائز اتنا بڑا کیوں ہو گیا. آئی ایم ایف نے اس بات کا بھی نوٹس نہیں لیا کہ پارلیمنٹرینز کی تنخواہوں میں بے گناہ یعنی بے حساب قسم کا ہمیں جو نظر آتا ہے اضافہ وہ ہو گیا. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جناب وہ ایف بی آر والے گاڑیاں خرید رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو میرا مطلب اس میں یہاں پر یہ ہے کہ جناب ہے کہ جہاں نوٹس لینا چاہیے آئی ایم ایف کو کہ انہوں نے جو قرضہ دیا ہے وہ کن کن مدوں میں ضائع ہو رہا ہے, ادھر تو وہ نوٹس نہیں لیتے. اور جہاں ایک عام آدمی کو کوئی ریلیف ہے اس کو بھی وہ کم کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ملک کو ایک طور پر اکنامکلی اس طرح ٹائٹ کر دیا جائے کہ اس کے لوگوں کا اعتماد ریاستی مشینری, ریاستی جو آپ کی حکومت ہے, ریاست کے ارباب اختیار سے ختم ہو جائے. صحیح. یعنی ایک طرف ٹیررزم پاکستان میں بڑھ رہی ہے, دوسری طرف لوگوں کو ٹیکسز کے بوجھ کے تلے دبا دیا جائے, مہنگائی, بے روزگاری, بدامنی میں پھنسا دیا جائے. رمضان کے بابرکت مہینے میں ایسا صاحب ابھی چینی 10 روپے اس کا ریٹ مہنگا ہوا فی کلو, جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اب وہ مزید مہنگی ہوگی. جی بالکل وہی, یعنی اس طرح ہو کہ ایک تو قوم جو ہے وہ مایوس ہو جائے اپنے پورے سسٹم سے, دوسرا یہ کہ دہشت گردی اور اس طرح کے واقعات کر کے اس کے عزم کو اور کمزور کر دیا جائے, اداروں کے درمیان, حکومت کے درمیان, عوام کے درمیان بے دوریاں پیدا کی جائیں. دیکھیں وہ کیا کہا بلے شاہ نے بھی کہا ہے نا کہ وہ جو ایک تو اسلام کے اراکین ہے تو ایک جو رکن ہے ٹکر ہے, تو جو ٹکر ہے اس کو جب آپ چھین لیں گے تو پھر جو ہے ایک عام پاکستانی کے لیے نہ تو پاکستانیت رہے گی, نہ اسٹیٹ کے ساتھ اس کا وہ پیار اس طرح رہے گا. کیونکہ دیکھیں اسٹیٹ ایک ماں کی طرح ہے, ماں سوچے گی تو اولاد بھی سوچے گی اس کے لیے. میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار, میرے لوٹ مار میں ملوث ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, اور ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے جیرن ہوئی پڑی ہے, تو وہ بھی ریاست کے لیے وہ میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار. اس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ چلیں کچھ حد تک تو کہیں نہ کہیں پہ جب عوام کو تھوڑا بہت ریلیف ملتا ہے. ابھی کل بھی ہم نے اس کے اوپر بھی ایک اچھی خاصی ڈیبیٹ کی کہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اب اس کو جو ہے وہ ہم خیر بات کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ جو بتائی گئی وہ یہی کہا گیا کہ چونکہ کرپشن کی نظر ہو رہا تھا لہٰذا ہم نے اس کو بند کر دیا. یہ جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے کہ جو ادارے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کرپشن زدہ ہیں, آپ ان میں کرپشن ٹھیک کرنے کے بجائے آپ ادارے ہی بند کر دیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لینا قرضہ, اور قرضے کے لیے انہیں جب آئی ایم ایف کہتا ہے کہ کوئی اقدامات کر کے دکھائیں تو یہ بھی ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے ایک عام آدمی, ایک چھوٹا ملازم تو متاثر ہو, لیکن جو ان کی کابینہ, ان کے بڑے لوگ ہیں, ان کی جو عیاشیاں ہیں, ان کی جو مراد ہیں, ان پر کوئی قدغن نہ لگے. ان کی کابینہ میں بھی اضافہ ہوتا رہے, ان کے پارلیمنٹرینز اور ججز اور عدلیہ کے جو لوگ ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی اضافے ہوتے رہے, ایف بی آر والے بھی گاڑیاں خریدتے رہیں, اور بجلی بھی اسی طرح مہنگی ہوتی رہے, گیس بھی اسی طرح مہنگی ہوتی رہی, یہ سب کچھ مہنگا ہوتا رہے. لیکن ایک عام آدمی جو ہے, اور اس کو یعنی اس کو چکی کے 2 پارٹوں میں پیس کر آپ آئی ایم ایف سے مزید قرضہ لے لیں بس. اچھا, یعنی آپ نے اگر ایک قرض لینا ہے تو دوسرے اس کی جان چھڑانے کے لیے آپ کو مزید سود سمیت قرض لینا پڑے گا, اور پھر سود سمیت ادا بھی کرنا پڑے گا. آگے بڑھیں گے. احسن صاحب بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہمارے حکومت میں شامل ہونے کے لیے ابھی تک مکمل اعتماد سازی نہیں ہوئی. بلاول بھٹو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت میں شامل ہونے کے لیے اعتماد سازی نہیں ہوئی.
حکومت میں تو پوری طرح شامل ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو ایشو ہے نا نہروں والا، اچھا پچھلے اگر آپ ایک ہفتہ دیکھ لیں تو آصف علی زرداری صاحب ہوں، بلاول بھٹو صاحب ہوں، یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو باقی قیادت ہے، وہ سب کے سب جس ایشو کے اوپر ہمیں پریشان نظر آتے ہیں، اچھا گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ ہے آپ کا نہروں کا ایشو جو دریائے سندھ پر نکالی گئی ہیں، اور جس ایک خاص زرعی رقبے کو جو کہ کچھ جو مخصوص ادارے ہیں ان کو دیا گیا، اور اس زرعی رقبے کو جو پانی دے دیا گیا، اسے گرین کیا گیا، اور اس کے اوپر بہت زیادہ آپ سمجھے بوسٹ کیا گیا کہ ہم نے سارے صحرا کو گرین کر لیا گیا، اس کے اوپر بہت بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے آج بھی یہ بات کی ہے کہ ہم کس طرح صوبے میں رہ سکتے ہیں، کس طرح ہم سارے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، اور کیسے وہاں کی جو عوام ہے وہ مطمئن ہو سکتی ہے اگر ٹیل اینڈرز کو جو ہے پانی نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس سے ان کی اپنی جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت گریپل نہیں کر پا رہی کہ اس کو کیسے ہینڈل کرے، وہاں ریئیکشن بڑا زیادہ ہے۔ تو یہ جو ایشو ہے میرا خیال ہے اب تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، وہ سرٹن اداروں کے پریشر میں ہے، وہ ان کو ریلیف دینا چاہتی ہے، آگے سے یہ والا ایشو ہے، تو دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ صحیح ایسا صاحب، چونکہ کل ہم نے دیکھا کہ صدر زرداری نے اپنے خطاب میں بھی بڑی ایک ہیلتھی ڈیبیٹ جو تھی وہ اسی چیز کے اوپر کی، وہ کہیں پہ اپوزیشن کا کردار کرتے ہوئے بھی نظر آئے اور کہیں پہ وہ حکومت کی حمایت کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ یہ وجہ ہے کہ ابھی تک بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ حکومت میں ابھی تک ہم اعتماد سازی کا بحران ہے۔ جی بالکل، باقی تو سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اب یہ جو اعتماد سازی ہے، یہ کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے ان کو اس میں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، جبکہ ان کی جو اپوزیشن کی جو ہیں پارٹیاں ہیں اس کے اندر پی ٹی آئی بھی ہے، وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی ملی بھگت کے ساتھ ہو رہا ہے، نون اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں مل کر یہ کر رہے ہیں، اور سندھ کا پانی جو ہے وہ چوری کیا جا رہا ہے، اور اس سے وہاں سندھ کے اندر جو ہے وہ جو ہے یہ تو نہیں ہوگا کہ وہاں شادابی آئے گی، بلکہ اس سے جو سندھ ہے اس کی زمینیں ویران ہوں گی۔ تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ والا ایک ایسا ایشو ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان یا حکومت کے درمیان تنازعات کو جنم لے سکتا ہے اور ان میں دوریاں پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نام جو سامنے آتے ہیں تو پھر بھی آپ کو حکومت اسی طرح چلتی ہوئی نظر آتی ہے، جو کہ ابھی ہم یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ چونکہ وہ بیساکھیوں کے تحت ہی چل رہی ہے۔ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ ابھی اتنی جلدی ہے کہ ہم یہ ایسا سب تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو مسئلہ ابھی کریٹ ہو گیا پانی کا کنکلوژن کر وہ مسئلہ ہے کہ چھوٹا مسئلہ ہے، مطلب وفاق کا یا وہ ہے، لیکن گورنمنٹ یہ کا؟ اب اس سے یہ کہہ دینا کہ جناب اب یہ ہو گیا اور حل نہیں ہو رہا تو گورنمنٹ چلی جائے گی، میرا خیال ہے یہ پری میچور ہے اس طرح کی بات کرنا۔ ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں اور جو پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں، پولیٹیکل سیٹ اپس جو ہوتے ہیں، وہ بات چیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کا حل نکال لیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ چونکہ اب یہ کنسرن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ آ رہا ہے تو شاید میرا خیال ہے کہ کچھ مخصوص اداروں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اچھا، ابھی اعتماد سازی کی بات ہو رہی ہے، وہ چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو یا پھر وہ چیف جسٹس کی تعیناتی ہو، اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے یہ کہتے ہوئے دکھائی دے کہ یہ تو سڈن تھا اور مجھے تو کل تک بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ چیف جسٹس ہوں گے۔ یعنی آپ کے اور گورنمنٹ کے درمیان جو اعتماد سازی کا بحران ہے وہ ڈے فرسٹ سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ تو سڈن تھا، آئی ہیو نو آئیڈیا؟ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو ہے اعتماد سازی کا بحران، اب یہ تو اس کا جواب بلاول بھٹو صاحب دے سکتے ہیں۔ نہیں، میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ چونکہ اس وقت بھی ایک اعتماد سازی کا بحران تھا، ابھی بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور کل کی ڈیبیٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھی وہ یہ کہہ رہے تھے؟ اس وقت بھی جو کچھ ہوا تھا وہ دونوں کے اعتماد کے ساتھ ہی ہوا تھا، اس میں سے اگر کوئی ایک بھی پیچھے ہٹ جاتا تو آپ کی نہ 26ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ پاس ہونی تھی اور نہ ہی کچھ اور ہونا تھا، نہ ہی پارلیمنٹ نے آگے چلنا تھا۔ اگر پارلیمنٹ چل رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو گئی، آگے آپ نے عدلیہ کے اندر جو بھی ریفارمز لانی تھی وہ بھی آ گئیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں جو تھے ایک دوسرے کے اعتماد میں تھے تو ہوا نا، ادروائز پاکستان مسلم نواز کے پاس اتنی میجورٹی تو نہیں ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر لے، تو پیپلز پارٹی کی جو اراکین کی جو اکثریت ہے یا تعداد ہے اس کو ملا کے ہی سب کچھ ہوا ہے نا۔ صحیح، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں اس وقت بھی ساتھ تھے، دونوں آج بھی ساتھ ہیں، اور بات یہ ہو رہی ہے ابھی ذاتی مفاد کی اور قومی مفاد کی، تو ذاتی مفاد اس وقت بھی پرائورٹی تھا اور ذاتی مفاد آج بھی پرائورٹی پہ ہے، قومی مفاد کی بات کے اوپر تو آپ وہ کہہ رہے ہیں بات اس طرح ہو ہی نہیں پا رہی۔ دیکھیں، قومی مفاد کی وہی بات ہے کہ اس وقت وہ جو ایک ایشو ایسا ریز ہوا ہے، قومی مفاد یہ ہے نا کہ ملک کی جو ہے اکانومی بہتر رہے، ملک میں جمہوریت ہو، تو وہ تو میرا خیال ہے کل کی سپیچ کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے آصف علی زرداری صاحب بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کہ جہاں قومی مفادات ہیں اسے ہم نے سامنے رکھنا پڑے گا،
اور شاید اسی تناظر میں انہوں نے یہ بات کی کہ جو سندھ کے پانی والا جو ایشو ہے، چونکہ وہاں وہ پاپ اپ ہو گیا وہ ایشو، وہاں کی سول سوسائٹی، وہاں کے لوگ اس حوالے سے بہت کنسرن شو کر رہے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کی ہیٹ محسوس ہو رہی ہے نا، تو اس لیے وہ اس ایشو کو سامنے لے کر آئے ہیں کہ آپ نے اگر جمہوریت پہ چلنا ہے، آپ نے اعتماد کے ساتھ چلنا ہے، تو آپ کو ان ایشوز کو بھی ریزالو کرنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ تو مزے سے چلتی رہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں اپنے صوبے کی عوام کی نفرت کا جو ہے انہیں سامنا کرنا پڑے. تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے دونوں طرف سے، اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات اٹھائی گئی ہے. آصف علی زرداری صاحب کی سپیچ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اس کے اندر آئیں گے اور اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں ایشو یہ ہے کہ کچھ مخصوص ادارے ہیں جنہوں نے وہ جگہ لی ہوئی ہے اور پانی ان کو چاہیے. اب کیا مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ ان مخصوص اداروں کو مجبور کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتی ہے؟ کیا ان کو وہ منا لے گی؟ یہ پتہ چلے گا. ایسا صاحب پانی کے مسئلے کے حوالے سے اس وقت پی ٹی آئی کو بھی ایک جواز مل گیا، وہ بھی اس بات کو ایک جواز بناتے ہوئے جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں اور وہ اپنی بات بھی پہنچا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ موقع ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ اور ہم نے کل یہ بھی دیکھا کہ وہ اب پارلیمنٹ میں جا کے انہوں نے اپنا ایک اچھا خاصا احتجاج ریکارڈ کروایا. اب وہ درست سمت میں آ گئی ہے جو انہیں پہلے کرنا چاہیے تھا. اب وہ جو ہے وہ قومی مفاد کی بات بھی ہو رہی ہے، اب وہ پارلیمنٹ میں جا کے اپنی بات بھی کر رہے ہیں، اب وہ احتجاج بھی ریکارڈ کرا رہے ہیں. دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے. جماعت اسلامی کے لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے ان دنوں مجھے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ سیاست کرنے کے لیے آپ کو اپوزیشن بھی کرنی پڑتی ہے. تو اپوزیشن کرنے کے آپ دو طریقے ہیں، یا تو آپ صرف الزامات لگائیں، شور شرابہ کریں، ایک دوسرے پہ الزام لگائیں اور اس طرح سیاست کر لیں. دوسرا ہے کام کے ذریعے. تو جماعت اسلامی نے ان کا یہ کہنا تھا ان لیڈرز کا کہ جناب ہم نے یہ آپٹ کیا ہے کہ ہم جو ہیں اس وقت عوامی ایشوز کے اوپر سیاست کریں گے. یہی وجہ ہے کہ وہ ان کا یہ کلیم ہے کہ آئی پی پیز کے ایشو پر تو اس پاکستان میں کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ شاید بہت بڑی سیکیورٹی کا معاملات ہے، اس پر بات ہی نہیں ہو سکتی. لیکن آج ہر بندہ کر رہا ہے اور آئی پی پیز کے اوپر بات ہوئی اور بجلی کیسے مہنگی ہوئی، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو جماعت اسلامی نے انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نے راستہ اختیار کیا ہے کہ جناب ہم جو ہیں عوامی ایشوز کے اوپر بات کریں. اچھا ٹھیک ہے، اور اس طرح ہم سیاست کریں اور ہم اسی طرح کریں گے. اور جو ہے ہم عید کے بعد ہم ایک نئی موومنٹ چلائیں گے جس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ جو عوامی ایشوز ہیں ان کو اجاگر کریں. اب پاکستان پیپلز جو تحریک انصاف ہے، اب وہ جو سیاست کر رہی ہے وہ عوامی ایشوز پہ نہیں کر رہی، وہ شور شرابے پہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی ایشو پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں. بطور اپوزیشن جو عوامی ایشوز ہیں اصل میں وہ کیوں اتنا پینیٹریٹ نہیں کر پا رہے؟ وہ صرف بات کرتے ہیں لیکن ان کی بات نیچے تک نہیں جا پا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوامی ایشوز کو وہ ٹچ ہی نہیں کر رہے، اور وہ چونکہ اس کو ٹچ نہیں کر رہے اور حکومت کی کمزوریوں کے اوپر ہی بات کرتے چلے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے چلیں ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ وہ اسمبلی میں آئے، انہوں نے بات چیت کی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی ایک مثبت جو ہے سیاسی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے عوامی ایشوز کو فوکس کرنا چاہیے. اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے اور اس کے اوپر فوکس کرے جو عوامی ایشوز ہیں. بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فی الوقت اور احسن ضیاء صاحب کو دی اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.